बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस्लामियात सिलसिला नंबर 8 का अगला सबक पढ़ेंगे। आप तमाम तलबा जानते हैं कि हमने गुज़िश्ता असबाक़ में इल्म अक़ाइद के तहत जो उन्वान हैं, बातें हैं, वो पढ़ी हैं। और इल्म अक़ाइद आप जानते हैं उन अहकाम को कहा जाता है कि जिनको अमल में लाने के लिए आज़ा के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ उनका मान लेना ही काफ़ी होता है। तो वो अहकाम जिनका सिर्फ मान लेना ही काफ़ी है, इल्म अक़ाइद के तहत में वो कौन कौन से अहकाम हैं, उसमें आपने सबसे पहले अल ईमान बिल्लाह पढ़ा, यानी अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, इस बात को दिल से मान लेना। और उसमें आपने पढ़ लिया कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान हकीकत में दो अक़ाइद का मजमुआ है। एक अल्लाह के वजूद का इकरार करना कि अल्लाह मौजूद है, दो वहदानियत बारी ताला यानी अल्लाह को एक मानना, वजूद बारी ताला और वहदानियत बारी ताला। दूसरा आपने अल ईमान बिल मलाइका पढ़ा, फ़रिश्तों पर ईमान, और फ़रिश्ते कैसे हैं, उनकी सिफ़ात क्या है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उसके तहत में ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली। उसके बाद आपने अल ईमान बिल कुतुब समाविया पढ़ा, तमाम आसमानी किताबों से मुतअल्लिक़ आपने पढ़ा, और उसके तहत में अल कुरानुल करीम को खुसूसियत के साथ अलग से पढ़ा, उसकी तारीफ़ को पढ़ा, उसका नुज़ूल कैसे हुआ, उसकी तदवीन कैसे हुई, और वो उसकी खुसूसियात क्या है, वो सब आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। और उम्मीद है कि उसको आपने महफूज भी कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा, और उसको दिल से पुख्ता तौर पे मान भी लेना है। अज़ीज़ तलबा, आज जो हम अगली बात शुरू कर रहे हैं वो इल्म अक़ाइद के तहत ही है कि जिसको दिल से मानना ज़रूरी है, और वो है अल ईमान बिर्रुसुलि अलैहिमुस्सलाम, तमाम रसूलों पर ईमान लाना, इसको भी हमें मानना ज़रूरी है, दिल से मान लेना है। इस हेडिंग के तहत, इस उन्वान के तहत चंद चीज़ें हम पढ़ेंगे, चंद बातें हम पढ़ेंगे जो उमूमी नबियों, अम्बिया और पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम के से मुताल्लिक़ हैं, और कुछ जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से की ज़ात से मुताल्लिक़ हम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ और ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहले जो उमूमी तमाम पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ है उसको हम शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, उसमें सबसे पहली बात यह है कि नबी किसे कहते हैं। नबी की तारीफ़ जानने से पहले ये जान लें कि नबी होते कैसे थे। अल्लाह ताला जिनको नबी बनाता था, जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम होते थे, वो किस तरह होते थे। तो अज़ीज़ तलबा, वो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं, नेक बंदे हैं, ये अक़ीदा हमें रखना है। वो कैसे थे और वो किस तरह थे, क्या अक़ीदा हमारा होना चाहिए। तो अल्लाह के बड़े पाक, साफ़, गुनाहों से बिल्कुल पाक बंदे थे, जिनको अल्लाह ताला ने क्यों भेजा था, इंसानों की हिदायत के लिए भेजा था। दुनिया में जो इंसान गुमराह हो जाते हैं, अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत में लग जाते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ के आखिरत की फ़िक्र छोड़ के दुनिया की फ़िक्र में लग जाते हैं, उनकी हिदायत के लिए भेजा ताकि वो इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह की तरफ बुलाएं कि अल्लाह की तरफ लौट कर आ जाएं और गुमराही को छोड़ के सीधे रास्ते पे आ जाएं। और जो शख्स उस नबी की दावत को कबूल कर लेता था, उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाएं कि जिसने भी नबी की बात को माना उसको जन्नत मिलेगी, और जो इसकी का इनकार करता था कि भाई नबी की बात को ना माने, उसको बताएं कि अगर नबी की बात को जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं नहीं मानोगे तो दोज़ख उसका मुक़द्दर बन जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा ताकि वो लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएँ। और हदीस में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तादाद 1 लाख से भी ज़ायद बताई गई है, लेकिन सबका ज़िक्र ना हदीस में है ना कुरान में तमाम अम्बिया का ज़िक्र है। कुरान पाक में भी चंद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा है, लेकिन जो हदीस से मालूम होता है वो 1 लाख से ज़ायद अम्बिया थे। तो अब तारीफ़ नबी की है, नबी कहते किसे हैं, तो वो सुन लीजिए। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 33 नंबर पे
وہ تعریف لکھی ہوئی بھی ہے، ہم ریڈنگ کریں گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ ابھی آپ زبانی بھی سن لیں اور اپنی کتاب کا صفحہ 33 کھول کر بھی رکھیں، اس کو بھی دیکھ لیں۔ میں آپ کے سامنے اس تاریخ کو دہرا دیتا ہوں۔ نبی اسے کہتے ہیں جو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہو، ہر چھوٹے بڑے گناہ، صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہو، کوئی گناہ ان سے سرزد نہ ہو، اور بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہو۔ لوگوں کے پاس آئے ہوں اللہ کا پیغام پہنچانے، خواہ ان کو کوئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ دیکھیں عزیز طلبہ، آپ نے پڑھ لیا کہ 4 کتابیں نازل ہوئی 4 انبیاء علیہ السلام پر، کچھ صحیفے نازل ہوئے، سب پر کتاب نازل نہیں ہوئی، سب پر صحیفے نازل نہیں ہوئے، لیکن تھے نبی تو ان پر کتاب نازل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے تو وہ نبی ہیں، اور ان سے کوئی ایسی نئی بات ظاہر ہو جو کسی اور انسان سے نہ ہو سکے، یعنی معجزات، جیسے حضور علیہ السلام کے ساتھ معجزات ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ سے نکل کر آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سمندر دریا میں راستے بنا دیے گئے۔ تو ایسے معجزات جو عام انسانوں سے نہیں ہوتے وہ نبی سے ہوتے ہیں، تو ایس کو جن سے نبی وہ ہوتے ہیں جن سے معجزہ بھی پیش آئے۔ تو تعریف یہ ہو گئی کہ نبی اسے کہتے ہیں جو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہو اور بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہو، خواہ ان کو کوئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، اور ان سے کوئی ایسی بات نئی بات ظاہر ہو جو کسی اور انسان سے نہ ہو سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے، اگلی بات ہے عزیز طلبہ، نبوت عطائے الہی ہے۔ نبوت اللہ کی دین ہے، جس کو اللہ نے چاہا نبی بنا دیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ ایسے نہیں آئے کہ کسی نے چاہا کہ میں نبی بن جاؤں، اس کے لیے اس نے خوب اعمال شروع کر دیے، خوب اللہ کی بڑائی میں لگ گیا، اللہ کے حکم پورا کرنے میں لگ گیا اس لیے کہ مجھے نبوت مل جائے۔ تو عزیز طلبہ، ایسے نبوت نہیں ملتی تھی۔ نبوت تو اللہ کی دین تھی، جس کو اللہ چاہتا تھا عطا کرتا تھا، جس کو اللہ نے چاہا نبی بنا لیا۔ اللہ کے احکام اور اللہ سے تعلق بنا کے اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے ولی بننے کی تو کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن نبی بننے کی نہیں۔ نبی تو اللہ جس کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو منتخب کیا، انسانوں میں بھی منتخب کیا، خود اللہ نے بنایا، اور 1 لاکھ سے زائد جو تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنائے۔ اگلی بات، تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، جن کو ہم نام سے جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، لیکن وہ تھے نبی، ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے تھا، تو ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وہ سب حق تھے، سچ تھے۔ اور اس بات کو جان لیں عزیز طلبہ، ایک نبی کا بھی اگر کسی نے انکار کیا، کسی ایک نبی کا بھی، کہ نعوذ باللہ ان کو وہ نبی نہیں تھے، تو وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ ایک نبی کا انکار کر دینا بھی یہ تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے، کہ ایک نبی کا کہا کہ فلاں کو میں نبی نہیں مانتا، تو گویا اس نے تمام نبیوں کو جھٹلا دیا، جیسے کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو۔ دیکھیں عزیز طلبہ، نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کیا پتہ چلا کہ ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا انکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں، یہودی جو ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے سب کو نبی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، تو وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ گویا تمام رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ اسی طرح عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، لیکن آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، دائرہ اسلام سے خارج
خارج ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی گویا تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو عزیز طلباء، ایک نبی کا انکار تمام رسولوں کا، تمام انبیاء کا انکار ہے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب حق تھے اور سچ تھے۔ یہ تو وہ بات تھی جو عمومی انبیاء علیہ السلام سے متعلق تھی۔ اب ہم جناب رسول اللہ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کو پڑھتے ہیں۔ تو اگلا سبق ہمارا ہے الایمان برسول علیہ السلام کے تحت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت۔ یہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے تحت میں جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور سب سے جھوٹا نبی جو اس زمانے میں رہا اور ابھی بھی اس کے چاہنے والے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور اس کے خلاف جو تحریک چلی اور ان کو کافر قرار دیا گیا پاکستان کے آئین میں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور ان کے سب کے بعد ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے انشاءاللہ وہ بھی اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیز طلباء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تمام فرشتوں اور انسانوں میں سب سے افضل ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کی ذات سب سے افضل، اللہ کے بعد اگر کسی کا عزیز طلبہ مرتبہ ہے تو وہ جناب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی بات میں، مختصر کے ایسے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سن لو کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، درجہ ہے تو جناب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہی حضور علیہ السلام ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کچھ آئندہ باتوں کا جو آنے والی ہیں اور کچھ گزشتہ باتوں کا علم بھی دیا، اور آپ کے ذریعے دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کا مرتبہ یہ ہوگا، قیامت کے دن حضور علیہ السلام کا مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی امت کے لیے سفارش کریں۔ کوئی نبی اس دن اپنی امت کے لیے سفارش نہیں کر پا رہا ہوگا، لیکن جناب رسول اللہ علیہ السلام ہمارے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ کے دربار میں وہ سفارش قبول بھی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا ہر امتی پر فرض ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ ہمیں ان کی تعظیم اور اکرام ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ان تمام کمالات کے ساتھ، تمام درجے اور مرتبے اور رتبے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ، سب سے اہم جو اس دور کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہیں، اور ان کو قیامت سے پہلے آنا ہے، دنیا میں تشریف لانا ہے، تو وہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص بھی یہ کہے کہ میں نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو عزیز طلبہ، کسی سے آپ کو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی نہیں ضرورت، آپ قرآن و حدیث کے مطابق یہ فیصلہ کر دیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا، حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور خاتم النبیین ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور قرآن
قرآن و حدیث میں اس کے دلائل بھی موجود ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں اس کو پختہ دل سے ماننا ضروری ہے۔ اور ختم نبوت کی صراحت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جا بجا منقول ہے۔ یہاں چند ایک آیت اور کچھ 2 حدیث آپ کے سامنے ذکر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد ہیں۔ حضور کے کوئی بیٹا اس وقت حیات نہیں تھا، جو ہوئے تھے وہی بچپن میں دنیا سے چلے گئے، اور اس کی الگ تفسیر ہے، وہ اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ اصل جو ہمیں چیز سننی ہے وہ یہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کے مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، نبوت کے دروازے کو بند کر دینے والے ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم کر دینے والے ہیں۔ آپ آئے، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، حضور علیہ السلام نے خود اس بات کو نہایت وضاحت سے فرمایا ہے۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے عن ثوبان قال، اس حدیث اور آیت اور ترجمہ وغیرہ جب ہم کتاب میں ریڈنگ کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، حضور نے صاف صاف فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پکی ٹھکی بات ہے کہ وہ جھوٹا ہے، ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں اپنے آخری نبی ہونے کو ایک مثال سے ایسے واضح فرمایا ہو، جس کی وضاحت کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے خوبصورت گھر بنایا لیکن اس کے ایک کونے کی اینٹ چھوڑ دی، اور لوگ اسے گھوم گھوم کر دیکھتے، تعجب کرتے اور کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی؟ تو میں وہی اینٹ ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ تو عزیز طلبہ، حضور علیہ السلام نے یہاں انبیاء علیہ السلام کو ایک خوبصورت محل کی اینٹوں سے تشبیہ دیا اور کہا کہ تمام انبیاء آ گئے، ایک اینٹ رہ گئی، یعنی ایک نبی رہ گیا، اس کے بعد عمارت مکمل ہو جانی ہے، کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں، آخری نبی میں ہوں، میں آ گیا، نبوت کا یہ محل تیار ہو گیا، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے وضاحت فرما دی۔ تو یہ احادیث سے اور قرآن کی آیت سے واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے یا کوئی کسی جھوٹے نبی کی پیروی کرے، اس کو نبی مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، اس کا اسلام سے اور حق مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیز طلبہ، ہم اس کی بلند خوانی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ اپنی اپنی کتابیں آپ کھول لیجئے، صفحہ نمبر 33 یعنی 33 آپ کھول لیں تاکہ ہم اس کی بلند خوانی کر لیں۔ عزیز طلبہ، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 33 دیکھ لیجئے۔ عنوان ہے الایمان بالرسل علیہ السلام۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے سیدھے راستے پر لائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں، اور جو شخص اس کی دعوت قبول نہ کرنے سے انکار کرے اس کو دوزخ کی وعید سنائیں۔ احادیث میں انبیاء کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زائد آئی ہے۔ نبی کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں، نبی اسے کہتے ہیں جو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہو اور بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہو، خواہ ان کو کوئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، اور ان سے کوئی ایسی نئی بات ظاہر ہو جو کسی اور انسان سے نہ ہو سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب صفحہ نمبر 34 آپ کھول لیں، اس میں دوسرا عنوان ہے نبوت عطائے الہی ہے۔ نبوت و رسالت محض اللہ تعالیٰ کی طرف عطا ہوتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔
انسان عبادت کے ذریعے یا کسی قابلیت کے حاصل ہو جانے سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ترجمہ خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اگلی بات جو ہم نے پڑھی کہ ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے، اس لیے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک نبی کو جھٹلانا ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، ترجمہ جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کی تکذیب کو، جھٹلانے کو تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ قوم نوح نے تمام پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اس اصول کے تحت یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور عیسائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، یہ بھی کافر ہوئے۔ عزیز طلبہ، صفحہ 36 پر دوسرا عنوان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت، اس کے تحت اور عنوان باقی ہیں، تو وہ انشاءاللہ جب ہم وہ پڑھ لیں گے تو اس کی ریڈنگ بھی اس کے ساتھ کر لیں گے۔ یہاں ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔